बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बदकिस्मती से हमारी आवाम के पास, पढ़ी लिखी आवाम के पास भी इतना शऊर नहीं है। इवन के पीएचडी होल्डर के पास भी इतना शऊर नहीं है। देखिए, इल्म और हिकमत दो अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म और चीज़ है, हिकमत और चीज़ है। बहुत सारे लोगों में इल्म बहुत ज़्यादा है लेकिन हिकमत की बहुत ज़्यादा उतनी ही कमी है। लेकिन और बहुत सारे लोगों में हिकमत बहुत ज़्यादा है लेकिन इल्म कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों का जब मिलाप करता है तो इंसान वो सफ़र, तरक्की के वो सफ़र तय करता है जहाँ वो आसमानों का सीना चीरता हुआ, फ़ज़ाओं का सीना चीरता हुआ, समंदर में पानियों का सीना चीरता हुआ अपने मंजिल की तरफ गामजन रहता है। तो आज के दौर में अगर हम इर्द गिर्द देखें तो सब इंजीनियरिंग है, सब इंजीनियरिंग का कमाल है। हमारे जो मैं खुसूसन स्पेशली पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, पिछले 75 सालों में जितने भी प्रोड्यूस्ड हुए हैं पाकिस्तान में, तो मैं उनसे स्पेशली मुखातब हूँ क्योंकि वो मेरी बात को ज़्यादा अच्छे अंदाज से, ज़्यादा मौसर तरीके से समझ सकते हैं। मैं जिस एंगल से बात करना चाहता हूँ कि तकरीबन पाकिस्तान में कुछ 10 लाख के लगभग या इससे ज़्यादा होंगे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और प्रोफेशनल इंजीनियर्स। आप कोई भी फील्ड ले लें, हॉस्पिटल के अलावा आप किसी भी, आप एक बाज़ार के दरमियान खड़े हो जाएं, आप घर की छत के ऊपर खड़े हो जाएं, आप किसी मीनार के ऊपर खड़े हो जाएं, आप ऑफिस में बैठकर आप मुशाहदा अपनी ऑब्जर्वेशन करें, आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठकर, खड़े होकर, सफ़र करके, खाना खाकर, किसी भी एक्टिविटी के दौरान न्यूज़ सुनते हुए करें, वो कि आप सब इंजीनियरिंग देखते हैं अपने चारों तरफ, सब इंजीनियरिंग है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये आपको शऊर दिलाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब हमारी नॉन इंजीनियर, नॉन टेक्निकल लोगों को भी इंजीनियरिंग का शऊर आ जाएगा तो फिर वो आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देंगे। फिर उनके अंदर एक सेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इंजीनियरिंग क्या है? इंजीनियरिंग चीज़ है किसी चीज़ को डेवलप करने का। एक थ्योरी आती है, उस थ्योरी को अप्लाई करने का, उसको अप्लाई करके एक नई क्रिएट करना, कोई चीज़, कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट, कोई डिज़ाइन, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है थ्योरेटिकल नॉलेज की। तो ये चीज़ है पाकिस्तान में। यही बदनसीबी है कि ना ही कोई थ्योरी पर अमल हुआ है इंजीनियरिंग की थ्योरी पर, ना ही इंजीनियरिंग की थ्योरी पर कोई एप्लीकेशन हुई है। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान ना होने के बराबर हैं। ठीक है, हमारी जो चीज़ भी है, मैं पाकिस्तान के इंजीनियर को मुखातब कर रहा हूँ, पाकिस्तान के नॉन इंजीनियर्स तो शायद ये बात समझ जाएं, उनकी अपनी हिकमत है। मैं पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं जो 1 मिलियन से भी ज़्यादा हैं, अगर वो 1 मिलियन अगर सड़कों पर आ जाएंगे, मूवमेंट चला दें कि मेड इन पाकिस्तान, कि आप जो चीज़ पाकिस्तान ने यूज़ करनी है, 22 करोड़ की आबादी ने, वो मेड इन पाकिस्तान हो, हवाई जहाज़ से लेकर एक सुई तक पाकिस्तान में बने। लेकिन ये बात कहना बड़ी आसान है, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन इस बात करने से पहले हमें अपने गिरेबान में, अपने आप में देखना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमारा जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है, हमारा जो थिंकिंग अप्रोच है, हमारी जो सोचने की सलीहियतें हैं, हमारे जो देखने के जाविये हैं, वो किस तरह हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं आजकल वो कहाँ हमारी लाई कर रही हैं। ये चीज़ है कि अगर हम मेड इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के इंजीनियर से बार बार कह रहा हूँ, मैं मुखातब हूँ, आप प्रोजेक्ट्स की लाइन को ले लें, कंस्ट्रक्शन की लाइन को ले लें, इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीन इंजीनियरिंग है ना डिपार्टमेंट जो यूज़ होते हैं एट अ टाइम। तो आप कितनी प्रोडक्ट्स लेते हैं जो बाहर की यूज़ करते हैं, सारी की सारी 99% बाहर की हम करते हैं यूज़। तो ये चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, जापान की, कोरिया की, यही मुल्क हैं। अगर यही फैक्ट्रीज़, यही इंडस्ट्रीज़, यही इनोवेशन, यही डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में कब होगी कि हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं और पब्लिक है, उनके दरमियान ये चीज़ कभी डिस्कस ही नहीं हुई।
ہمارے جب الیکشن آتے ہیں تو پولیٹیکل جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی الیکشن کمپین چلانے کے لیے وہ صرف گلی وہ نالی پکی کرنے کے لیے، کسی کا کوئی ٹرانسفر کرانے کے لیے، وہ بس کسی کو کوئی بریانی کھلانے کے لیے، بس اسی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ ہم یہ کمپین اس لیے چلانا چاہ رہے ہیں کہ جو گلی محلے کا گریس روٹ لیول تک ہماری یہ جو شعور ہے نا، ہم عوام کے اندر پہنچا دیں۔ انجینئرز کو باہر نکلنا ہوگا، انجینئرز کو پاکستان کی ترقی کے لیے باہر نکلنا ہوگا، پاکستان کی جو آنے والی نسلیں ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان کی جو غریب لوگ ہیں، جو 80% غربت ہے پاکستان میں، 80% آبادی جو ہے وہ غریب ہے، ان کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے باہر نکلنا ہوگا، پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو جہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں، اسمبلیوں میں، ان سے بے دخل کرنے کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ جو پاکستان کی جو عوام لاشعور ہے، لاشعوری میں جی رہی ہے، تو ان کو شعور دلانے کے لیے نکلنا ہوگا کہ میڈ ان پاکستان۔ آپ کے گلی محلے میں جو بھی ووٹ مانگنے آئے، انہیں پہلا لفظ یہ نہ کہیں ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے، ہمیں یہ نالی پکی کر دیں، گلی پکی کر دیں، ہمارا یہ ادھر کوئی فلٹریشن پلانٹ لگا دیں۔ وہ آپ اپنے طور پر بھی 100 5 ہزار روپے کریں، آپ وقتی طور پر اپنے طور پر بھی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں ایسی بہت ساری جگہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، اگر نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ کریں، آپ کہیں ان کو، لیکن پریورٹی یہ کریں، سب سے پہلے ان کو یہ کہیں کہ میڈ ان پاکستان۔ پاکستان کی انجینئرنگ جو شعبہ ہے، جو ادارے ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ ان کا جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے، اتنا بجٹ رکھیں جتنا دفاع کا بجٹ ہوتا ہے۔ اس کی R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر، لیبارٹریز قائم کی جائیں انجینئرنگ کی ہر شہر میں۔ اس میں جو ہمارے دماغ ہیں، انجینئرز ہیں، اس کو ہائر کیا جائے۔ اتنی ان کی تنخواہیں ہوں جتنی کہ جوڈیشری کی ہوتی ہیں، یعنی کہ جوڈیشل جو افسران ہوتے ہیں اور یہ ججز ہوتے ہیں، ہائی کورٹ کے جسٹس، سپریم کورٹ کے جسٹس، جس کی مراد سہولتیں تنخواہیں ہوتی ہیں، اتنی انجینئرز کی ہوں۔ تو 15-20 لاکھ روپے وہ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے جسٹس یعنی کہ جج کی جو سیلری اور مراد وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو اتنی ہی اگر ہم انجینئرنگ کے شعبے کو ترقی دے کر آپ لائیں، تو آپ کو کوئی چیز باہر سے نہ کاریں، آپ کو یہ جاپان میں جو ٹویوٹا، ہونڈا، سوزوکی، یہ 3 کمپنیاں، ٹرائکا ہے، ان کے محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ ہم اپنے ادھر فیکٹری پلانٹ لگائیں گے، یہ مینوفیکچرنگ پلانٹ گاڑیاں بنانے کے۔ دوسرا جو ہمارا میکینیکل کے جتنے بھی ریلیٹڈ شعبے ہیں، ہزاروں شعبے ہیں میکینیکل کے، سیول کے ہیں، کیمیکل کے ہیں، الیکٹریکل کے ہیں، ہر طرح سے، میڈیکل ہے، بائیو میڈیکل انجینئرنگ ہے، میڈیکل کے جو انسٹرومنٹ بنتے ہیں، سب کچھ، ایرونیٹیکل ہے، دفاع کا نظام، سب کچھ پاکستان میں بنے گا۔ جب پاکستان میں بنے گا تو ہمیں کوئی چیز امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، ہمارا جو کرنسی ہے وہ نیچے نہیں گرے گی، ہمارے ٹیکس نہیں لگنے پڑیں گے، تو مہنگائی اور وہ چیزیں سستی رہیں گی، پاکستان میں بنیں گی، پاکستان میں ہی بکیں گی، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو ہی فائدہ ہوگا۔ غربت اس طریقے سے ختم ہوگی۔ غربت کوئی نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے ختم نہیں ہوتی کبھی بھی۔ کبھی بھی سیاستدان کو لیڈر نہیں بن سکتا۔ ہمیں جب تک آپ اپنی سیاست کا سوچیں گے نا، ہمارے جو یہ وڈیرے ہیں، یہ جگیردار ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، جو کاروباری بندہ آئے گا وہ سیاست میں آ کر اپنے کاروبار کا سوچے گا، اس کا دماغی کاروبار ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، میرا ذاتی تجربہ ہے پاکستانیوں کہ میں نے اپنے ذاتی لائف میں، اپنی برادری میں، فیملی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو کاروباری ہیں، وہ رشتوں میں بھی، بہن بھائیوں کے رشتوں میں بھی، والدین کے رشتوں میں بھی کاروباری سوچ رکھ کے چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہاں تک میں اس سے آگے کوئی بات نہیں کروں گا میں، اور اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کاروباری سوچ کے ساتھ، یا والدین کے ساتھ، یا ایون کہ اپنی گھر کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں نا کاروباری سوچ کے مطابق، جذبات کے مطابق نہیں، تو وہ پاکستان جو سیاست میں آ کر کوئی MP یا منسٹر بن کر، تو وہ کاروباری جو بندہ جب آتا ہے تو وہ کیا کھلواڑ کرتا ہے اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کرتا ہے، ہمارے ریسورسز اور وسائل کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتا ہے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں میڈیا بتانا شروع کر دینا، تو آج پوری عوام 22 کروڑ میں سے کم از کم 5 کروڑ پورا پاکستان باہر نکل آئے۔ اگر یہ میڈیا سچ بتانا اور سچ دکھانا سٹارٹ کر دے، یہ دجل کا دور ہے۔ دجل کا مطلب دھوکہ۔ یہ میڈیا کبھی بھی آپ کو نہیں دکھائے گا، یہ بکا ہوا ہے۔ یہ میڈیا صرف اپنی منڈی چلا رہا ہے۔
اصل ایشوز میں بار بار میڈیا کو کہہ رہا ہوں، میڈیا کو میں لتاڑتا رہتا ہوں، ان کی کلاس لیتا رہتا ہوں کہ اصل ایشوز جو ہیں نا پاکستان کے، جہاں سے معیشت اٹھتی ہے، جہاں سے قومیں اٹھتی ہیں، قومیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ کی فیلڈ سے اٹھتی ہیں. کوئی بھی شعبہ لے لیں، معیشت یہاں سے اٹھتی ہے، مینوفیکچرنگ ہو، پروڈکشن ہو، پاکستان میڈ ان پاکستان بنے، لوگوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی پروڈکٹس جو ضروریات ہوں گی، کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دی مدر آف دی انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ایک دفعہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو حکم صادر کر دے کہ 10 سال کے لیے پاکستان باہر سے کوئی چیز امپورٹ نہیں کرے گا، بھوکے مرنا ہے تو بھوکے مر جاؤ، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی نا، آپ کے سر پر پڑے گی ذمہ داری، تو پھر آپ لوگ خود بناؤ گے وہ چیز جو آپ چائنا سے مانگتے ہو، جو آپ امریکہ سے مانگتے ہو، امپورٹ کرتے ہو، جو آپ کوریا سے، جاپان سے لے کر آتے ہو. جب تک یہ اس کی مثال وہی ہے ڈومیسٹک لیول پر آنے کے لیے، میں سمجھانے کے لیے، میں عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی ایک بیٹا کچھ بھی نہیں نہ کرتا، اپنے باپ کے سر پر وہ جی رہا ہوتا ہے، تو اس کی جیسے ہی کوئی باپ اگر اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے، اس کو سمجھانے کے لیے، زندگی میں سبق سکھانے کے لیے، اس کو پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اور اس کی شادی کر دے اور اس کے سر پر ذمہ داری ڈال جائے، تو وہ پھر ہاتھ پاؤں مارے گا. اسے کوئی بھی کام کرنا پڑے گا نا اپنی ذات سے نیچے آ کر بھی، تو وہ ضرور کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے میرے سر پر پڑ گئی ہے. اسی طرح یہ پورا پاکستان کا ایک جو سربراہ ہے وہ ایسا ہے، وہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے سربراہ، ٹھیک ہے. وہ پورے پاکستان میں اپنی اولاد کی طرح 22 کروڑ جو عوام ہے اس کو اپنی اولاد سمجھ کر ان پر ذمہ داری ڈالے. کوئی چیز بھی امپورٹ نہیں کریں گے، پھر ان کو شعور آئے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ گورے کیسے ترقی کر گئے ہیں، گورے کیسے انجینئرنگ کے ایجوکیشن کو اپلائی کر کے، اس کو اسٹڈی کر کے آگے چلے گئے ہیں. ہماری عوام صرف اور صرف 2 نمبریوں میں، فراڈ میں اور جگاڑ بازی میں اور پراپرٹی کے کام میں، صرف یہ 2-3 کاموں میں آگے ہے، اور کوئی اللہ بے کا بھی نہیں پتہ. ان کو پی ایچ ڈی بھی ہولڈر ہے، ٹرپل ایم اے کیا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں پتہ. صرف ایک ہی پریورٹی ہے، دولت کمانا، شادی کرنا، یہی چیز ہے. اس چیز سے خدا را آگے آئے. میں ٹاپک سے باہر نہیں جانا چاہتا. تو پاکستان کے انجینئر سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ باہر نکلیں. آپ جو ہے نا، آپ سوسائٹیز کے قوموں کے ہیروز ہیں. آپ ہی ملکوں کو آگے اور قوموں کو آگے اور ایلیویٹ کرتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. امریکہ کی مثال لے لیں، برطانیہ کی مثال لے لیں، روس کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، انگلینڈ کی مثال لے لیں. ان کے سارے کنٹریز نے کیسے ترقی کی ہے. ان کے انجینئر، ان کے سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے اٹھایا معاشروں کو، انہوں نے انوینشن کی ہے، انوینٹ کیا ہے. آج امریکہ کیوں پوری دنیا پر چودھری بنا ہوا ہے، کیوں اپنی داغ بٹھائے بیٹھا ہے؟ کیونکہ انہوں نے انوینشنز کیے ہیں. ان کا دفاعی نظام لے لیں، ان کی معیشت لے لیں، ان کی انجینئرنگ کا سیکٹر لے لیں. آپ کوئی بھی میکینیکل کا لے لیں، سول کا لے لیں، الیکٹریکل کا لے لیں، کمپیوٹر کا لے لیں. سلیکون ویلی ہے ادھر، ٹھیک ہے. اور ہر چیز جو میکینیکل میں، الیکٹرک، جو کوئی بھی چیز ہے، ٹیکسٹائل میں ہے، ہر چیز ادھر کی بنی ہوئی وہ پوری دنیا میں ایک کوالٹی کا نام رکھتی ہیں، ٹھیک ہے. جاپان اور امریکہ کی کوالٹی آپس میں انکاؤنٹر کرتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے چائنا. چائنا کیوں چیز ہے؟ کیونکہ وہ چیز پاکستان میں کوئی چھوٹا سا بھی پروجیکٹ ہو نا، کوئی کنسٹرکشن کا ہو، کوئی کسی نے انڈسٹری انسٹال کرنی ہو، تو وہ بھی چائنا کو ہمارے ٹھیکے دیتے ہیں. تو میں یہ ادھر شیخ پورہ میں بھی ایک آئل ریفائنری آرٹیفیشل بنی ہوئی، وہ چائنا سے سارے انجینئرز آئے تھے. تو ادھر جو سی پیک بن رہا ہے، کوئی ڈیم بن رہے ہیں، وہ بھی چائنیز انجینئرز ہیں. پاکستان میں 1 ملین سے زیادہ انجینئرز ہیں. کہ 1 ملین میں سے کوئی 100 بھی اتنے قابل نہیں ہے کیونکہ پاکستان ڈیم پر لیڈ کر سکے، ڈیم کا ڈیزائن بنا سکے، انڈسٹریوں کو ڈیزائن کر سکے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہیں، یہ سمجھنے والی، یہ پک کرنے والی چیزیں ہیں، یہ آبزرویشن آپ کی انہینس کرنے والی چیزیں ہیں کہ پاکستان کے انجینئرز کو گورنمنٹ ہی موقع نہیں دے رہی. اور گورنمنٹ سے زیادہ انجینئرز کا اپنا خود کا قصور ہے، کیونکہ وہ خود نہیں باہر نکل رہے. نہ اس وقت دیکھیں نا، ایک لہر چلتی ہے ہمارے پاکستان میں، مذہبی طبقہ، وہ بھی ہمارے خود عقیدے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ بھی باہر نکلتے ہیں، سیاستدان بھی باہر نکلتے ہیں، ڈاکٹر بھی باہر نکلتے ہیں، وکلا بھی باہر نکلتے ہیں، بیوروکریٹس بھی آوازیں اٹھاتے ہیں، اپنے محکموں میں ڈیمانڈز کرتے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہمیں یہ دیں، تو وہ مانتے ہیں. ملٹری بھی ڈیمانڈ کرتی ہے. صرف اور صرف جو انجینئرز ہیں ان کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کسی اس ڈپارٹمنٹ میں نکل جاتے ہیں، ارریلیونٹ فیلڈ میں نکل جاتے ہیں. انجینئر صرف اور صرف کمزور اس لیے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ فیلڈ میں نکل جاتے ہیں.
اپنی فیلڈ کو عزت دیں، انجینئرنگ کو عزت دیں اور اس کو سمجھیں. صرف ڈگری کر لینا کافی نہیں ہوتا اور اس میں پیشن کریٹ کریں. جب آپ ایک فیلڈ میں رہیں گے نا، اور جو انجینئرز آپ میرے پاکستانی بھائی جو سارے انجینئرز ہیں جو سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ باہر نکلیں، ایک موومنٹ کا آغاز کریں، میڈ ان پاکستان. ٹھیک ہے، آپ پاکستان کی انجینئرنگ کو ایلیویٹ کریں، آپ سلوگن، ٹیکنیکل سلوگن کریٹ کریں اور انشاءاللہ پاکستان انقلابی پارٹی اور میں انشاءاللہ آگے آگے ہوں گے. آپ کی فلی سپورٹ. میں خود اسی اسٹوڈنٹ ہوں انجینئرنگ کا، تو انشاءاللہ جو ہے ہم ایک اس کی زبردست تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، میڈ ان پاکستان. کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی تحریکیں جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چلی، نہ ہی ہمیں شعور ہے. جب یہ شعور آئے گا ہمیں، تو ہماری معیشت، ہمارا جسٹس، ہماری ایکویلٹی کا سسٹم سارا جو ہے نا وہ اسی پہ بیس کرتا ہے، یہ ایجوکیشن پر اور ڈیولپمنٹ پر اور انوویشن پر. تو مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان.